डीप थिंकर को लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, क्या हेलो। हाल है, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या आप बात थी? सुनाइए। जबरदस्त। हाँ। बात तो करनी है आपसे कि देखा हूँ मैंने आपका स्ट्रीम तकरीबन 2-3 मरतबा। अच्छा। हाँ। और मेरे जहन में कुछ सवालात हैं इसके लिए कि हम्म। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, या आपके कहने के मुताबिक कि भाई तमाम मज़ाहिब गलत है, तमाम किताबें गलत है, तो इंसान फिर इस दुनिया में एक उसका जो मजबूत सहारा होता है, उसमें किसमें बिलीव करता है, तो वही अगर उसका छूट जाए, क्योंकि इस बात का ना कोई सबूत दे पा रहा है कि ये कायनात कैसे बनी, और आपकी जो साइंस के ऊपर जो डिपेंड सारी बातें हैं, वो इस तरफ इशारा करती है कि भाई एक पार्टिकल था, वहां से दुनिया वजूद में आई, जो भी है। अब सवाल ये कि वो कैसे बना था, तो ये तो न सुलझने वाली गुत्थी है। मगर हम्म। इंसान जो सोचता है ना, उसके माहौल में रहता है, तो कुछ अच्छी बातें, बहुत सारी बातें होती है। अगर आप इसको ये कहेंगे कि भाई जो लोग मजहब को नहीं मानते, यानी एथियस्ट होने का फायदा क्या है, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि भाई एथियस्ट होने का फायदा क्या एथियस्ट होने का एक सादा सा फायदा आपको बताऊं या कोई है। थोड़ा मुश्किल वाला बताऊं? नहीं, एक आम बात बता दीजिए जो सबके समझ में आ जाए। उसका एक बड़ा आसान सा फायदा है कि एथियस्ट जो है ना वो कम बच्चे पैदा करेगा। अच्छा। और और दुनिया पे का बोझ कम होगा। अच्छा। हाँ। और और एथियस्ट जो है वो साइंस, उसके अंदर साइंटिफिक टाइम पर ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो ठीक है, मैं समझ एजुकेशन गया की मैं। वैल्यू को ज्यादा समझेगा, औरत को अपने बराबर समझेगा, औरत के ऊपर हुकूमत नहीं समझेगा। ये नहीं समझेगा कि औरत में अच्छा। आधी अकल होती है, उसकी आधी गवाही होती है। ठीक है, समझ गए? वो वैक्सीनेशन भी एथियस्ट जाके जल्दी लगवा लेते हैं उन लोगों के बजाय में जो कि एथियस्ट नहीं होते। मुल्ला उससे पैसे भी नहीं लूट सकता एथियस्ट से। ठीक है, अच्छा। समझ गए हैं? तो बड़े हाँ। फायदे हैं यार। अब चलो ठीक है। हम्म। अभी हम्म। एक बात ये लीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जगह है काम की, यहाँ पर जहाँ पर चोरी होती है, कुछ भी होता है, आप गलत काम कर रहे हैं या काम ही नहीं कर रहे, तो जब वहाँ सीसीटीवी कैमरा लग जाता है उस जगह पर, तो जो हाँ। है सब अलर्ट हो जाते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई देखो हमें कोई देख रहा है। तो अगर एक ऐसी हस्ती को मान लिया जाए कि जो हर वक्त हमें देख रही है, और मरने के बाद वो हमारा हिसाब लेंगी, तो इससे तो इंसान अच्छा, सच्चा और नेकी की तरफ चलने वाला बनता है। इसमें क्या खराबी है? तो मुझे बताएं फिर, आप लोगों ने मस्जिद में अल्लाह का नाम है? नहीं। मस्जिद में अल्लाह का नाम है कि नहीं है? नहीं भी, मस्जिद तो एक इबादत की जगह है जहां पर इंसान इबादत करने जाता है, वहां नाम वाम से अल्लाह क्या का मतलब? नाम है मस्जिद के अंदर के नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना साहब कि मस्जिद नाम का कोई मसला नहीं है, वहाँ तो एक इमारत है, अच्छा, तो वहां मस्जिद में जाकर अल्लाह है कि नहीं है? फिर वो आप वही बात कर रहे हैं आप। यार मस्जिद में अल्लाह मैं नहीं है, मुझे बताएं। देखिए, अगर आप अल्लाह के मस्जिद में अल्लाह को एग्जिस्टेंस, मानने वाले हैं कि नहीं है? हाँ अब ये बात आपने अलग कर दी, हाँ वहाँ तो है ना। तो फिर ये सीसीटीवी कैमरे आजकल मस्जिदों में क्यों लगाए हैं? क्योंकि लोग अल्लाह को मानते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे फिर भी मस्जिदों में लगाए हैं क्योंकि अल्लाह को मानते हैं ना, वहां पे तो कोई बुरा काम नहीं करेंगे, और अल्लाह को मानने वाले हैं, सीसीटीवी कैमरे फिर भी लगाए। आप बात को दूसरी तरफ लेकर चले गए। एक यार आपने आदमी खुद अगर, सीसीटीवी कैमरे की बात की है तो मैं उधर ही हाँ लेके गया हाँ हूं, मैं किधर हाँ और लेके गया? हाँ, ठीक 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 ठीक, सुनिए सुनिए। हम्म। मिसाल मैं आपको ये देना चाह रहा था कि अगर कोई ऐसी एक सुपर नेचुरल पावर है, ऐसी कोई हस्ती है जो इंसान को बर वक्त उसके ऊपर देख रही है, उसकी निगराह है, यहाँ एक निगराह साहब भी है, उनसे भी मैं बात करूंगा। तो तो उससे क्या है कि वो आदमी दुनिया में जब सरवाइव कर रहा है, रह रहा है, तो वो अच्छी चीजें करेगा। उसको पता रहेगा कि अगर मैंने कुछ गलत किया, लोगों को जान माल आबरू का नुकसान पहुंचाया, किसी को धोखा दिया,
تو میری پکڑ ہوگی، تو اس سے تو خیر ہی پھیلے گا، اچھائی پھیلے گی. تو اس چیز کو کیوں انکار کے پیچھے آپ پڑے ہوئے کہ ایسی بھائی چیزوں اگر کو مانا ہی آپ یہ مت. سمجھتے ہیں کہ اس سے خیر ہی پھیلتی ہے، سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے اس سے، تو پھر یہ پاکستان میں جیلیں کیوں بھری ہیں؟ مسلمان ہی ہیں نا وہاں پہ جیل، ہندوستان کی جیلوں میں بھی مسلمان بھی ہیں. بتائیں پھر، اوکے اوکے. مانتے تو اللہ کو ہیں، جیل میں پھر کیوں پڑے ہیں؟ پھر جرم کیوں کیے ہیں؟ قتل بھی کر رہے ہیں، چائلڈ ریپ بھی کر رہے ہیں، ریپ بھی کر رہے ہیں، ڈاکے بھی مار رہے ہیں، دنیا کا ہر گندا کام کر رہے ہیں. بتائیں پھر. تو وہ جو انسان کی جو پاور ہوتی ہے نا، یعنی وہ اس کے اندر ایک کہ بھئی ہم مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ احساس، اسی کا نام تو ایمان رکھا گیا ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے اچھا گا تو وہ گناہ کرے گا. اچھا، مگر دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ ایتھیسٹ لوگ بھی گناہ نہیں کرتے، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ ایمان تو ان میں ہوتا نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی ہاں تو ایتھیسٹ لوگ گناہ نہیں کرتے؟ ایتھیسٹ لوگوں میں ایمان نہیں ہوتا تو وہ بھی کسی کو قتل تو نہیں کر رہے. میں نے کوئی بندہ تو قتل نہیں کیا، میں نے کوئی ریپ تو نہیں کیا، ٹھیک ہے. میں تو بہت سارے ان دیکھو مسلمانوں سے اچھا انسان ہوں جنہوں نے دنیا کے اتنے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، میں آپ سے جو ہے نا ایک پرٹیکولر کاسٹ کے ڈیفینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی چیز کو ایسا مانا جائے کہ کوئی چیز ہمارے بر وقت نگرانی کر رہی ہے ہر وقت، تو انسان نیکی پر رہے گا، اچھائی پہ رہے گا. اب آپ اس کو تو ایتھیسٹ اور یہاں پہ لوگ مسلمان اور کیوں نہیں ہندو رہتے جیسے نیکی اور کرنا. اچھائی پہ؟ بھیا یہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جب میرا نشانہ لگ جائے تو میں ماہر شکاری ہوں، اور جب نشانہ نہ لگے تو بندوق کا قصور ہے. ایسے نہیں ہوتا بھیا. چت بھی میری دیکھیے اور صاحب، پٹ بھی میری نہیں ہوتی. یہ چت بھی میری اور پٹ بھی میری، آپ دونوں باتیں اپنی طرف لگا رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں نہیں، ہوتی. نشانی ہاں نا ہاں نا. دیکھو ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ اور گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے تو آتے رہیں گے. اگر پوری دنیا بھی ایتھیسٹ بن جائے تب بھی ریپ ہوں گے، تب بھی خون ہوں گے، تب بھی وہ سب کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. پوری دنیا بھی مذہبی بن جائے تب بھی یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر مذہب کا تو فائدہ کیا ہے؟ دیکھو، ایتھیزم تو ایسی کوئی بات نہیں کلیم ہی نہیں کرتا نا میرے سنیے، بھائی. ارے بھائی، ہاں ایک منٹ بھیا، سنیے، ایک منٹ، غور سے سنو، غور سے سنو، دھیان سے. سن رہا ہوں سن رہا ہوں سن ایتھیزم رہا ہوں. ایسی کوئی بات کلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے. مذہب ایسی بات کلیم کرتا ہے، اور مذہب کے ہوتے بھی ایسا ہوتا ہے. رسول اللہ خود ریپس میں بس انوالو رہے ہیں، ٹھیک ہے، حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات. دیکھو، آپ جن حدیثوں کو کوٹ کرتے نا، آپ ادھوری بات کرتے ہیں ہمیشہ. یار دیکھو ہم تو بہت سے قرآن کو لوگوں بھی نے کوٹ کرتے ہیں نا، ہم تو قرآن کو بھی کوٹ کرتے ہاں ہیں، صرف حدیث کو نہیں کرتے. تو قرآن میں، ہاں قرآن دیکھیے، سے بھی ریپ جو جائز ہے، قرآن میں بھی ریپ جائز ہے. دیکھیے آپ کچھ باتوں کو ایکچوئل میں آپ تو ہو نہیں، آپ عالم ہیں کیا؟ یعنی قرآن تو کے اگر عالم ہیں میں کیا؟ نہیں، آپ مجھ سے کیوں بات کرنے آئے ہیں مجھے یہ بتائیں. میں یہ کہ بھئی اگر دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ایک کسی ہستی کو مانتے اور اس کے ماننے کی وجہ سے ان کے زندگی میں کوئی ایک مضبوط سہارا ہے، یا وہ کچھ برائیوں سے بچتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے صاحب؟ آپ کیوں اس کو گھسیٹ کے سائنس اور اس میں اور اس میں لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ باتیں جھوٹ ہیں، کیونکہ اسلام جو بھی کلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا اچھی ہے، وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے تو دنیا بری ہے. اسلام، دیکھیے بوکو حرام اور آئسس نے جو عورتوں کے ریپ کیے وہ اسلام کی وجہ سے سنیے، کیے. دیکھیے وہ جو غلط کر رہے ہیں وہ تو غلط ہی ہے، انہیں تو بہت ہاں سزا وہ دینا چاہیے. اسلام میں میں آپ کو غلط ہی ہے. کچھ آپ مانیے اس بات کو کہ حضرت کچھ محمد نے دیکھیے، جو عورتوں کے ریپ کروائے تھے اس کی وجہ سے بوکو حرم نے نہیں اور سنیے، آئسس نے آج بھی عورتوں کے ریپ کیے. ہاں میری آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں کہ جن سے یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کی، مگر یار آپ جو ایسا کریں، صحیح آپ ایسا کریں، آپ وہ صحیح آیتیں قرآن العلم، سے نکال دیں. ہاں آپ وہ ایک آیتیں منٹ قرآن سے رکیے گا، نکال دیں، ہم نہیں نہیں مان نہیں، لیں گے ایک کہ منٹ اس کی میری وجہ سے بات پوری ہو جانے دیجیے، اس کے بعد آپ بولیے. آپ کیا کرتے ہیں کہ مس کوٹ، یعنی جو باتیں علماء اکرام نے بیان کی ہے، آپ نے جو اسٹریمز کی ہے، اس کے جواب میں بہت سارے خلاصے، اور اس میں یہ باتیں آئی ہیں کہ آپ ادھوری باتیں کوٹ کرتے، اپنی فیور کی چیزیں لے لیتے آپ. یعنی اگر موٹے طور پہ یہ کہا جائے، ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد پر، رسول اللہ پر اگر وہی نازل ہوئی تھی، وہ گھبرا کیوں گئے؟ ان کو اللہ نے پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا. تو حضرت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبوت اللہ کی جانب سے سلیکٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہے تو وہ تو جھوٹی نبوت ہے نا. وہ تو اوپر سے سلیکشن ہے اس کا، نیچے تھوڑی سلیکشن ہے کہ کوئی انسان اس کی کوشش کرے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے. تو ایک اچانک کا تجربہ اگر کسی انسان کی زندگی میں آیا تو وہ گھبرائے گا ہی نا.
چلیں آپ کی بات مکمل ہوگی. چلیں مجھے یہ بتائیں, یہ ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24, اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں, یہ خدا نے تم کو لکھ کے دیا ہے, اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں. یعنی وہ عورتیں جو لونڈی بن کے مسلمانوں کے پاس آئیں وہ حلال ہیں. ٹھیک ہے, کیا آج ہندوستان کا قانون مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ کسی عورت کو لونڈی بنا لیں؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ بتائیں مجھے. ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے جب آیا تو اسلام کے وقت میں رائج ہونے سے پہلے بھی لونڈیوں کا سسٹم جاری تھا, اس کے پہلے بھی تو میں جنگیں کون سا ہوتی کہہ رہا تھی. ہوں کہ نہیں جاری تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں پیچھے نہ جائیں ابھی. مجھے ایک منٹ یار, میں آپ سے سوال گندم کرتا ہوں, آپ جواب چنا دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا نہیں بھیا, ایک منٹ یار, پھر اس طرح بات نہیں ہوگی. آپ بات کرنے کی آداب اور اس سے منحرف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. ہم آپ سے کچھ بھی پوچھیں آپ اس کا جواب نہ دیں اور ہم سے جواب مانگیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کیا ہندوستان کا قانون آج یار نہیں, ڈیپ تھنکر بھیا, آپ بڑے شیلو تھنکر میرے پیارے بھائی ثابت ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کیا ہندوستان کا قانون آج مسلمانوں کو لونڈیاں بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیں. دیکھو لونڈیوں کا زمانہ چلے گیا اور اسلام نے اس کو ختم کیا. سب سے پہلے اسلام اس کو ختم نہیں کرنے نہیں, والا کیا آج نہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ابھی بھی کر سکتے ہو. اس کا مطلب ہے قرآن کی یہ آیت قرآن سے نکال دینی چاہیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 24, یہ آیت جھوٹی اور غلط ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہا ہے پتہ ہے کیا آپ کو؟ اگر دنیا میں نہیں تو قرآن تو بھائی, ایک منٹ مجھے بتاؤ کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ لونڈی بنانا حلال ہے, تو کیا یہ آیت جو ہے یہ منحرف ہو چکی ہے؟ یہ اس کی اگر یہ منسوخ ہو چکی ہے تو اس کا نسخ کرنے والی آیت دوسری کون سی ہے؟ بتائیں مجھے, قرآن میں ہے اس کا نسخ کرنے والی آیت؟ آیتیں کیوں نہیں دیکھتے قرآن کی؟ وہ والی آیتیں کیوں نہیں دیکھتے جس میں کہا گیا اور ہے غلاموں کو آزاد کرو؟ یہ پک اینڈ چوز ہم نہیں کرتے, یہ پک اینڈ چوز آپ کرتے ہیں یار. آپ کو میوٹ کریں گے یار. یہ ایک منافقت دیکھ لیں, قرآن میں کبھی اس کو منافقت کہتے ہیں. ایک منٹ ڈالی ٹھہر جائیں, مجھے ایک پوائنٹ ایڈریس کر لیں دیں. اس کو منافقت کہتے ہیں. یہ بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ لونڈیوں کا دور آج ختم ہو گیا. تو میرے پیارے بھائیوں, مسلمانوں اور غیر مسلموں, سارے دھیان سے سورہ نساء کی 24 نمبر آیت کو دیکھو. یہ آیت مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسی لونڈیوں کو بھی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں جن کے شوہر ابھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی لونڈیاں نہ صرف لونڈیاں بنا سکتے ہیں بلکہ کسی مرد کی بیوی اس سے چھین کے اس سے سیکس کر سکتے ہیں. یہ مسلمانوں پہ حلال ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لونڈیوں کا زمانہ آج چلا گیا. تو مجھے بتائیں کہ اگر قرآن کی یہ آیت ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن کی اگر کوئی بھی آیت منسوخ ہوتی ہے نا, قرآن کی آیت کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی, عمر منسوخ نہیں کر سکتا, رسول اللہ بھی منسوخ نہیں کر سکتا, محمد بھی قرآن کی آیت کو اپنی حدیث سے منسوخ نہیں کر سکتا. حدیث قدسی نہیں منسوخ کر سکتی, حدیث رسول اللہ نہیں کر سکتی, حدیث صحابہ نہیں کر سکتی. کوئی امام, کوئی بندہ بھی قرآن کی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتا. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ لونڈیوں کا زمانہ چلا گیا, جو کہ بات 100% جھوٹ ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت کو اگر ناسخ و منسوخ کا اصول بھی دیکھا جائے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کو منسوخ کرنے کے لیے ایک آیت چاہیے قرآن میں, اور میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے وہ آیت دکھا دیں جو اس آیت کو منسوخ کرتی ہے. یہاں سورہ بقرہ کی اور سورہ نساء کی ان آیتوں کو منسوخ کرتی ہے جو کہ لونڈی بنانے کی اجازت دیتی ہیں. نہ یہ ڈیپ تھنکر اور پوری دنیا کے مسلمان امام کعبہ کوئی بھی ہمیں ایسی آیت نہیں دکھا سکتا. اور قرآن کی آیت صرف اور صرف قرآن کی آیت سے منسوخ ہو سکتی ہے, اور ایسی کوئی ایک بھی آیت قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ لونڈیوں کا زمانہ گزر گیا. کوئی نہیں گزر گیا. آج ہندوستان کا ملک آپ کو لونڈی نہیں بنانے دے گا, آپ کو پاکستان کا ملک لونڈی نہیں بنانے دے گا, جن کے سیکولر قانون ہیں. دنیا میں یو این او کا چارٹر آف ہیومن رائٹس آپ کو لونڈی نہیں بنانے دے گا. اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام تو آج بھی کہہ رہا ہے لونڈی بناؤ. قرآن میں یہ آیت ہے, اس کو منسوخ اگر کر سکتے ہو کسی آیت سے تو دکھاؤ, نہیں تو اپنا منہ بند کرو. ٹھیک ہے, ڈالی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہنا چاہ رہا تھا قرآن کے اندر خود بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن تمہارے لیے مکمل ہے. تو جب قرآن کے اندر یہ چیز لکھ دی گئی کہ قرآن تمہارے لیے مکمل ہے, تو جو بھی اس کے اندر ہے وہ مکمل ہے تمہارے لیے. ایگزیکٹلی. تو ایک سیکنڈ, تو جو لوگ بوکو حرام ٹائپ اور یہ جو داعش والے ہیں, یہ زیادہ قرآن کے ساتھ آنےسٹ ہیں دین یہ بھائی صاحب سے, لائک لاجیکلی.
وہ لوگ زیادہ Exactly. اگر وہ مان رہے ہیں تو وہ قرآن کا زیادہ وہ زیادہ آنےسٹ ویو پر ہے. یہ لوگ 2 نمبر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, 100% میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ غامدی ٹائپ اور یہ سارے میرے خیال میں 2 نمبر ہیں. دے آر ناٹ لویل ٹو دیئر میسج دیٹ دے فالو. ہاں ایگزیکٹلی یہی بات ہے. سبسٹینشیا نیگرا سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں, جو بات میں نے کی ہے ابھی ساری؟ غالب آپ نے سم اپ کر ہی دی ہے. میرا مطلب اتنی دفعہ ہم یہ بات کر چکے, میں تو آنےسٹ بات یہ کہ موضوعات پر بات کر کر کے تھوڑا بور ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کر دیتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو اس بات کو یاد رکھیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 وہ آپ کو پک اینڈ چوز کرنے کی اجازت نہیں دیتی. وہ یہی کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اسلام میں آپ نے پورے داخل ہونا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے جو آیت غالب آپ نے پیش کی, ٹھیک ہے, ہم کتنی ہی دفعہ سورہ مومنون کی آیات کا ذکر کرتے ہیں, اس میں مومنون کی ڈیفینیشنز بتائی جا رہی ہے, مومن کون ہے اس کی تعریف بتائی جا رہی ہے, اور وہ تمام آیات بینات میں سے ہے, ٹھیک ہے. مومن یہ ہے وہ جو یہ کام کرتا ہے, مومن یہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اور کتنی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں ان آیات کے اوپر آپ جان بوجھ کے میری غور آواز کریں گے. نہیں سننا چاہتے اور لوگوں کو سنوانا نہیں چاہتے, میں سمجھ گیا. ایک منٹ, ابھی آپ کی آواز سنیں گے پوری, فکر نہ کریں, ٹھیک ہے. سبسٹینشیا نیگرا کو بات پوری کرنے دیں, پھر آپ سے بات کریں. ہم کتنی ہی دفعہ سورہ مومنون کے آیات کا ذکر کر چکے ہیں جو کلیئر کٹ آپ کو لونڈیوں کے ساتھ آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس کی اجازت دیتا ہے. وہ آیات بینات میں سے ہیں حضرت, ٹھیک ہے, آپ کو موقع دیا جائے گا. دوسری بات, ہاں ٹھیک ہے, پہلے آپ سب لوگ بات کر لیں پھر میں بولوں گا انشاءاللہ. اچھا, یعنی کیا آپ یہ چاہتے ہیں حضرت کہ جو آپ نے نکات اٹھائے ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ کر کے میں ایڈریس کروں, یا کہ میں رک جاؤں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ رک جائے پہلے. چلیے میں رک اور جاتا میری بات سمجھ لیں. آپ کو آپ پریفرنس دیتے ہیں, میں خاموش ہوتا ہوں, آپ بتائیے. اس کے بعد میں آپ کے سارے جو آپ نے باتیں اٹھائی ہیں ان میں پوائنٹ بائی پوائنٹ میں اس کو رسپونڈ کروں گا. بولیے. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام غلامی کو اور لونڈی گیری کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, نہ کہ اس کو بڑھا دینے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, جگہ قرآن کی آیت بتائیں, قرآن کی آیت بتائیں. قرآن کی آیت کے بغیر بات نہیں ہوتی. قرآن کی آیت بتائیں جس میں کہا گیا کہ لونڈی گیری ہم نے ختم کرنی ہے. ہاں. نمبر 2 سنیے, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو آگے. قرآن کی آیت تو بتائیں نا یار, بتائیں, ضرور بتائیں, مگر قرآن کی آیت بھی ساتھ بتا دیں. اور جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے, غریب ہے, وہ غلام آزاد کرو, لونڈیوں سے شادی کرو. شادی کرنے کے بعد ان کو بیوی کا درجہ دو اور باقاعدہ ان کو سماج میں داخل کرو. یعنی اس وقت کے جو رائج سسٹم تھا, اس وقت یک بیک اچانک پورے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر. اور آپ جن کی بات کرتے ہیں نا سورہ نساء کی, یعنی آپ جو جس اس پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں, تو جو لوگ جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں, سامنے والے کو مارنے کے لیے آتے ہیں, انہی کو غلام اور لونڈی بنایا جاتا ہے. آپ کا یہ جو اتنا بڑا آپ کر کے بتاتے ہیں, آپ کوئی آپ کی جان لینے آیا. ماریا قبطیہ کون تھی؟ ماریا قبطیہ یہ کون تھی؟ ماریا قبطیہ, ہاں, جنگ سے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی. وہ سوال ہے, خادمہ نہیں تھی, لونڈی تھی, کہاں سے آئی تھی؟ ہاں, تو اس زمانے کے سسٹم تو میں نہیں, اس زمانے میں جو آپ کیا جنگ آلریڈی ہے؟ اب پہلے آپ سے یہ کہہ رہے غلام ہیں, تھے, نہیں کہاں پہ لکھا ہے؟ اس زمانے میں جو آلریڈی غلام تھے وہ ایک دوسرے کو تحفے میں دیے جاتے تھے. اس کا مطلب وہ انہیں پال نہیں سکتا. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس زمانے, تو پھر جنگ کے میدان سے تو نہ آئی نا, پھر جنگ کے میدان سے تو نہیں آئی. دیکھیے پرانے زمانے میں آلریڈی غلام تھے, وہاں لونڈیاں تھی, تو ان کو سروائی, ان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی آقا چاہیے تھا. وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. تمام کو ایک ساتھ اگر آزاد کر دیا جاتا تو ان کی کفالت کا, ان کے کاروبار کا مسئلہ آ جاتا تھا. اس لیے لوگوں نے ان کو سنبھالا. اور میں جس طرف آپ کو یار یہ ڈیپ تھنکر جو ہے نا, یہ اپنی مولانا صاحب خطبہ دے رہے ہیں, یہ دوسرے کی بات سننے کے لیے چپ نہیں کریں گے. ڈیپ تھنکر, آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے نا, آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہو. ابھی تک آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا, ایک بھی سوال کا. یہ آپ کا انداز ہے, آپ سے پوچھتے ہیں نا, آپ اس کا جواب نہیں دیتے, آگے سے جلیبی بناتے ہو. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ جلیبی بنا رہے ہو. جو آپ سے پوچھا ہے نا ماریا قبطیہ کون تھی, آپ ڈاج کر رہے ہو کوسچن کو, بتا نہیں رہے جواب. آپ کو پتا ہے حضرت, اب آپ بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا کودنا پڑے گا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی بات کریں. آپ کو پتا ہے ماریا قبطیہ کا دور کیا ہے؟ ماریا قبطیہ کا دور کیا؟ اگر رسول اللہ 632 پہ اس جہان فانی سے گزرتے, آپ کو پتا ہے ماریا قبطیہ کا دور کیا ہے؟ یا ہجری میں بتا دے ذرا.
بتائیں نہیں مجھے کس سن میں ملی تھی ماریا قبطیہ رسول اللہ کو؟ بتائیں. مقوقس نے کب کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک آپ یہ دیکھیے، نہیں پتا نا. یہ آخری عمر کا واقعہ ہے، یہ 6-7ویں 627 کا یہ واقعہ ہے. 627 ایگزیکٹلی 627. 5 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. یعنی نبوت کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ذرا 23 میں سے 5 مائنس کریں، بتائیں کہ آپ کا جواب 18 سال. نبوت کے 18 سال بعد وہ جب کیا کہتے ہیں مقوقس تحفے میں دیتا ہے، تو چلو وہ تو تحفے میں دے رہا، اس زمانے کی ریت تھی، مقوقس کا دینے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. حضرت نے ایکسپٹ بھی کر لیا تحفے کو، جبکہ 18 سال ہو چکے نبوت کو. آپ کہتے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. میں تو پوائنٹ بائی پوائنٹ جاؤں گا، لیکن حضرت ذرا انصاف، ذرا دیانت سے، علمی دیانت سے کام لیجئے. آپ آتے ہیں، آپ جیسے اور بھی کالرز آتے ہیں، ہم تو انہیں ویلکم ہی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں سچ کو کھول کے سامنے رکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم تو اس کو، آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک استدعا، ایک گزارش مؤدبانہ، آپ ہمارے محترم ہیں، بھائی ہیں، وہ یہ ہے کہ ذرا چیزوں کو دیانت سے کیا کہتے ہیں ان کو اینالائز کریں، اور اس آپشن کو اوپن رکھیں کہ یہ مذہب کی جو عمارت ہے یہ ایک کہانی ہے. اس آپشن کو اوپن رکھیں اپنے ذہن. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ مذہب چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے. میں آپ کے جو آپ نے پوائنٹ سارے اٹھائے ہیں، ان سارے پوائنٹس کو ایک ایک کر کے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور غالب مجھے اجازت دیں تو. ٹھیک ہے سر، میری طرف سے اجازت ہے. اچھا میرے کچھ پوائنٹ وہ بھی ایڈ کر لیجئے تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں ساتھ میں. شارٹ میں رکھیں، شارٹ میں، پورا جمعے کا خطبہ نہ دیا کریں پلیز. نہیں بالکل شارٹ میں، کہ اگر انسان یعنی ایتھیسٹ، وہ تو پہلے بات ہو گئی آپ سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو مذہب نے لوگوں کو دی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کا کیا کیا جائے گا، پراپرٹی میں اس کا حصہ، اگر اس کے بعد اس کی پراپرٹی بچتی ہے تو اس کے حصے کیسے کیے جائیں گے. تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہے اور ایتھیسٹ نظام ہی دنیا میں چل رہا ہے مان لو، تو اس کے بعد میں بچے اگر جھگڑیں گے، اگر باپ نے کچھ وصیت نہیں کیا تو وہ کس اصول پہ بانٹے جائیں گے. اور پھر اگر کوئی ایتھیسٹ ہے، اب مذہب تو کہہ رہے ایکولی یہ کہاں سے لایا آپ نے ایکولی؟ اگر اس نے نہیں کیا ہے، مذہب سے نہیں آیا اچھا کوئی بچہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، بات دوسری طرف چلے جائیں گی، وہ نگراں صاحب اس کا اچھا بہتر جواب دیں گے، میں ایسے سمجھتا ہوں. اگر کچھ نے کہا کہ نہیں مجھے زیادہ چاہیے، کوئی کہے گا تو لڑ پڑیں گے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حساب ہونا چاہیے، کوئی میزان ہونا چاہیے. تو یہ ماننا تو بہت آسان ہے ایکولی، مگر سب نے ماننا چاہیے اس کو. تو یہ ایک بات سنیے. اب وہ جو باڈی ہوتی ہے نا، اس کو ڈسپوزل یعنی کیا کیا جائے، جلایا جائے، دفن کیا جائے، یا اس کو سمندر میں پھینک دیا یار جائے. آپ پھر جلیبی بنانے لگ گئے ہو بھائی، آپ حلوائی ہو کسی دکان پہ. بالکل میرے بھائی، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ بھیا، یہ ریلیونٹ باتیں ہیں، ڈیپ تھنکر، یہ ریلیونٹ باتیں ہیں بھیا، یہ ریلیونٹ باتیں ہیں. جو بات ہو رہی ہے نا، آپ کیا کر رہے ہو، آپ ڈائیورجنٹ ٹیکٹکس کھیل رہے ہو. یار اس کا جواب کو مشکل ہی نہیں ہے، اس کا جواب کو مشکل ہی نہیں ہے. عدالتیں مر گئی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، عدالتیں نہیں ہیں کیا ویسٹ میں، جہاں پہ کوئی کرسچینٹی کوئی اسلام انوالو نہیں ہے، وہاں پہ بچے مر رہے ہوتے ہیں آپس میں جائیداد کے پیچھے. وہاں پہ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو عدالت چلے جاتے ہیں، سارا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. آپ تو ایسے بتا رہے ہو کہ جیسے کوئی مسئلہ دنیا میں انسالو پڑا ہے اسلام کے خلاف بغیر. یار یہ سارے مسئلے دنیا میں سالو ہیں. کسی کو جلانا ہے، کسی کو دفنانا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، بھائی ان کی مرضی، جو ان کا کلچر کہتا ہے وہ کر لیں، جیسے مرضی ان کا دل کرتا ہے. کسی آج تو لوگ چاند پہ دفن ہو چکے ہیں بھائی. آپ کے رسول اللہ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کوئی چاند پہ دفن ہوگا. سبسٹینشیل نگرا سر آپ اپنی بات کریں، یہ بھائی جلیبی بنائیں گے، صرف اتنی دیر سے جلیبیاں بنا رہے ہیں. ہاں جی، دیکھیے حضرت، ہمیں اچھا تو نہیں لگتا کہ، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بھی ایک بنیادی طور پر ایک عام سا طالب علم ہوں، لیکن منطق کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ذرا تھوڑا سامنے رکھیے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے ایسی آیات قرآن میں سے نکالتے ہیں جن سے ریلیجن کو جھوٹ ثابت فوراً کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیں، منطق کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کسی چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے جو اس کو جھوٹ ثابت کرے، اور کسی چیز میں سے اچھی سچائیاں نکالتے آپ جائیں، وہ ورک ان پروگرس ہے. تو بنیادی منطق کا اصول یہ ہے کہ ایک بھی چیز اگر آپ اس میں سے ایک بھی خطا نکال لیں تو آپ وہ جو کلیم ہے، جو مقدمہ ہے مذہب کا کہ یہ مذہب کی جو ساری کہانی ہے وہ ایک پرفیکٹ اور انفیلیبل سورس سے آ رہی ہے، ایک ایسے خدا سے جو علیم کل ہے، ٹھیک ہے جی، اور مکمل طور پر قادر ہے، وہ کلیم جو مقدمہ ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، ہمارا کام اتنا سا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ دیر فور
यानी गलत चीजें निकालना, पिक एंड चूज करना, वो मंतक के उसूलों के मुताबिक है। लेकिन अगर मजहब में कोई अच्छी चीजें भी हैं, कुछ सच्ची चीजें भी हैं, उनको निकाल कर आप मजहब को सच साबित नहीं कर सकते। ये एक बुनियादी मंतक का भी उसूल है, साइंस में भी ये लगता है। तो इस एक तो पहली बात, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात, ये जो जिसको जिसको यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव कहा जाता है मजहब का, कि जी मजहब का कुछ अच्छे इस्तेमाल हैं, इसके कुछ अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस पर अलहदा से बहस होगी कि आया वो वाकई है कि नहीं है। मगर ये मजहब की सच्चाई की दलील बहरहाल नहीं है। यानी अगर मजहब को अपनाने से माशरे में कुछ सुधार आता है, अगर फर्ज करें, मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, अगर फर्ज करें कुछ सुधार आता है, ये मजहब के बुनियादी मुकदमों की सच्चाई की दलील नहीं है। ये भी क्या कहते हैं, आपकी बुनियादी मंतक तो ठीक होनी चाहिए हजरत, ठीक है। यानी अगर किसी इमेजिनरी बीइंग को मान के इंसान को तसल्ली मिल जाती है, या कोई होप मिल जाती है, या उसकी कोई यानी कि क्राइम स्टेटिस्टिक्स अगर कम हो जाते हैं, अव्वल तो ऐसा है नहीं है, मैं आऊंगा उस तरफ कि क्राइम स्टेटिस्टिक्स का क्या असल में क्या है, जब आप रियलिटी क्या है, लेकिन अगर ये सारा कुछ होता है, ये उसकी सच्चाई की दलील नहीं है। सच्चाई की दलील के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो उसके बुनियादी मुकदमात हैं, उनके क्या दलाइल हैं और उनका क्या सबूत है, और क्या ऐसे कुछ दलाइल हैं जो हतमी तौर पर इन चीजों को चैलेंज कर देते हैं। तो हम बार बार जब ऑनेस्टली इन दलाइल पे गौर करते हैं, कई बार गालिब के साथ चैनल पर, बार बार यही साबित होता है कि मजहब का मुकदमा एक झूठ पर खड़ा है। ठीक है, एक तो पहली बात यह है कि जी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्या आप ये समझते हैं, अब मैं उस तरफ आता हूं कि जितने सेक्युलर कंट्रीज हैं वहां पर कभी आपने क्राइम स्टेटिस्टिक्स को देखा है? क्या आप ये समझते हैं कि क्या इंसान ने ऐसे सिस्टम्स जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल लादीन माशरा है, मगर क्राइम स्टेटिस्टिक्स लोएस्ट है? आप जापान की एग्जांपल ले सकते हैं, कई आपकी और कंट्रीज हैं, हम उनकी एग्जांपल्स देते हैं। तो यानी ये तो वो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव भी ब्रेक डाउन कर जाता है, हालांकि वो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव असल में ही उसकी सच्चाई की तो दलील था नहीं। अब आप आइए, आपने बात की कि जी आपका आखिरी सर नुक्ता जो था, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रा थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड करें। मैं अभी इनको ड्रॉप करूंगा, मैं लूंगा इधर खातून आई हैं उनको लेते हैं, क्योंकि आज वुमेन्स डे भी था, तो वालिद कोई साहब, खातून हमारे पास आज अभी तक नहीं आई। ठीक है, आपसे एक तो रिक्वेस्ट है सर मेरी। सब्सटेंशियल वालिद निगरा साहब, आप जल्दी से कंक्लूड करें, इनको हम ड्रॉप करेंगे, एंड पे इनको दोबारा ले लेंगे फिर। कंक्लूड ही कर लेता हूँ। इनका हाँ कुछ जी सर। जवाब देना हम अपने पे फर्ज नहीं समझते हैं। हाँ ये हम एग्जैक्टली। बातें कई दफा एड्रेस कर चुके, फिर कर लेंगे, ऐसी मुझे कुछ जल्दी नहीं। आप लीजिए कॉलर दूसरे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।